1300 साल पहले मुसलमानों ने यूरोप में 700 साल हुकूमत की। उनका तूती बोलता था और हर जगह के ऊपर उनकी हुकूमत कायम थी, ऐसा नहीं था। जो पुर्तगाल और स्पेन जहां पर उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की, वो कैसा था मुसलमानों से पहले? सबसे ऊपर बादशाह बैठा हुआ, बादशाह के नीचे बैठे हुए बिशप्स, उन बिशप्स के नीचे उनके कारिंदे बैठे हुए। बिशप जिससे चाहे वो उसको काफिर भी करार दे देता था। तो एक सेमी बारबेरियन टाइप लोग थे। कहा जाता है कि काउंट जूलियन की बेटी को रॉड्रिक ने जिनसी जुल्म का निशाना बनाया। उसने मुसलमानों के लिए राह हमवार की और मुसलमानों को ये कहा कि आप यहाँ पे आए, यहाँ आपको बहुत सी बूटी मिलेगी। तारीफ जिसका नाम बहुत कम हिस्ट्री में लिया जाता है, लेकिन पहला बंदा वो था जो 400 लोग लेके वहाँ पहुंचा। जो स्पेनिश या पुर्तगाल की फौज थी, उनसे आमना सामना हुआ था, कोई जंग हुई थी? रॉड्रिक के साथ जंग हुई। कुछ लोग कहते हैं कि रॉड्रिक मारा गया, कुछ लोग कहते हैं भाग गया। और यहाँ पर हुकूमत कायम किसने की? बादशाह कौन बना? तारिक बिन ज़ियाद ने। मूसा बिन नुसैर को तो वापस जाना पड़ा। क्यों? इतने बड़े लोग जिन्होंने इतने बड़ा एक्सपेंशन की इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लामिक सिविलाइजेशन को फैलाने के लिए, वहाँ उनके साथ बहुत इबरतनाक सलूक किया गया, लेकिन हमारे यहाँ हिस्ट्री में बताया नहीं जाता। अच्छा, उस टाइम के जो वहाँ के स्पेन के अरब्स थे, वो जो दूसरे उनके साथ रहने वाले लोग थे वहाँ पर, उनके साथ कैसा रवैया था? अरब्स का और नॉन अरब्स का फ़र्क इस हद तक रहा कि बर्बर्स ने इनके खिलाफ बगावत भी की। इवेंचुअली हम देखेंगे कि इसकी वजह से मुसलमानों का ज़वाल हुआ स्पेन के अंदर। इब्ने अरबी थे कौन? इसमें मिर्ज़ा गालिब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। वो कहते हैं, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। क्या आप जानते हैं आज से 1300 साल पहले यूरोप में मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की। स्पेन और पुर्तगाल पर अरब्स की हुकूमत कायम होने से पहले वो इलाका कैसा था? मुसलमान स्पेन से आगे यूरोप में अपनी हुकूमत क्यों नहीं फैला सके? आज के स्पेन और पुर्तगाल पर 700 साल कायम रहने वाली इस्लामी सल्तनत आखिर खत्म क्यों हुई? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशानवी, आज से 1300 साल पहले मुसलमानों ने यूरोप में 700 साल हुकूमत की, लेकिन आज का जो पुर्तगाल और स्पेन जहाँ पर उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की, वो कैसा था मुसलमानों से पहले? इस्लाम के आने से पहले पूरा यूरोप डार्क एजेस में डूबा हुआ था, और ये तो हम खुद यूरोपियंस मानते हैं कि डार्क एजेस थी। उनका सिविक सेंस से, ख़ास तौर पे मामलात से, कॉमर्स से, ट्रेड से, अर्बन लाइफ से, क़वानीन से, क्लिनलीनेस से ख़ास तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो गैर मुतमद्दन किस्म के लोग थे इस्लाम के आने से पहले। इस बात को कहने में कोई बाक हमें नहीं होना चाहिए, और हम बरमला इस बात का इजहार कर सकते हैं कि इनफैक्ट ये मुसलमान थे जो अरब से, नॉर्थ ईस्ट और मिस्र से होते हुए स्पेन पहुँचे। स्पेन में जो उन्होंने रोशन की कंदीलें, इल्म की, ख़िरद की, सक़ाफ़त की, तहज़ीब की, आर्किटेक्चर की, पेंटिंग्स की, पोइट्री की, उसने एनलाइटन किया पूरे यूरोप को। और आज पूरा यूरोप दरअसल अगर एनलाइटेंड है तो वो इस्लाम का मरहून मिन्नत है, जो कि स्पेन में पनप रहा था इस्लाम। हाँ, उसके आने से पहले जो आपका सवाल था, वहाँ विस्कॉथिक डायनेस्टी थी। विस्कॉथ्स, आप ये समझने कि एरियंस थे जो हेरेटिकल थे और नीम क्रिश्चियन लोग थे, लेकिन मैंने बताया ना कि गैर मुतमद्दन थे। ये 414 में इनकी हुकूमत वहाँ पे कायम हुई थी, इस डायनेस्टी की जो हुकूमत थी। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ क्योंकि क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, और वो कैथलिक्स थे, ज़रा स्टॉन्च किस्म के कैथलिक्स थे। ये इनका टकराव था आपस में, कैथलिक्स का और विस्कॉथ्स का। लेकिन विस्कॉथ्स क्योंकि बारबेरियंस टाइप थे, डोमिनेंट टाइप थे, और असलन इनकी हुकूमत वहाँ थी, तादाद में कम होने के बावजूद डोमिनेंट टाइप थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो विस्कॉथ्स किंग्स थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया। ये सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए। अच्छा। अब वहाँ होना तो ये चाहिए था कि बहुत ही अच्छा कोई खूबसूरत सा मुआशरा कायम हो जाता कि सब लोग बहुत मजहबी और एक ही मज़हब से मुतालिक हैं सब लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इंसानों की जो तकसीम होती है, हम बार बार ये बात कहते भी हैं, वो मजहबी बुनियादों पे नहीं होती। मजहबी बुनियादों पे सिर्फ प्रोफेस की जाती है कि मैं मुसलमान हूँ, वो सिख है, वो मसीही है, वो यहूदी है, ये सिर्फ प्रोफेस किया जाता है। दरअसल ये हैव्स और हैव नॉट्स की, वो ये क्लास की तकसीम है। तो वहाँ भी एक क्लास बन गई जो कि एक इक्लेसियास्टिकल क्लास थी, यानी कि एक मजहबी क्लास थी, जो एक मजहबी अशराफिया, जो बिशप्स पे, ड्यूक्स पे, लॉर्ड्स पे, फ्यूडल लॉर्ड्स पे और किंग्स मैन पे मुश्तमिल थी, और दूसरे जो हार्ड स्टॉन्च किस्म के
कैथलिक बिलीवर्स थे या कैथलिक अशराफिया थी, वो सब आपस में मिल गए. अब एक क्लास वो बन गई और बाकी सारे बेचारे मेहनत कश थे, मज़दूर थे, स्लेव्स थे, तिजारत करने वाले थे, छोटी मोटी तिजारत करने वाले थे, या जूस थे वहाँ, जिन्हें हर दौर में परसिक्यूट किया गया. वहाँ भी थोड़ी बहुत परसिक्यूशन की जारी रही. तो ये 2 क्लासेस थी वहाँ जो बन गई. अब इंतज़ामी उमूर के लिहाज से वो स्पेन और पुर्तगाल का जो इलाका जिसकी आप बात कर रहे हैं वो डिवाइडेड था बहुत ज़्यादा. अच्छा, उस वक्त नाम क्या था उस इलाके का? हिस्पैनिया ही कहते थे उसे. हिस्पैनिया उसका नाम था. हिस्पैनिक लोग थे ये सारे के सारे जो कहलाते थे, लेकिन वो डिवाइडेड था, मुख्तलिफ पॉकेट्स में डिवाइडेड था, मार्चेस में वो डिवाइडेड था और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट कायम नहीं थी. विस्कॉस का तो ख़ास तौर पे ये था कि वो क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उन्हें कॉमर्स की कोई सेंस नहीं थी, ना तिजारत की कोई सेंस थी, ना टैक्सेशन की कोई ऐसी सेंस थी कि हम किसी को कुछ दें और उसके बदले में टैक्स दें और डेवलप करें. फिर जिसके पास असला है वो बादशाह की फ़ौज में शामिल हो सकता है. वो बादशाह की आर्मी थी. आवाम को दबा के रखने के लिए तो इस टाइप की जो फ़ौज थी वो ठीक थी, लेकिन कोई बाकायदा फ़ौज नहीं थी उनके पास. अच्छा, कोई तिजारत का निज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, तो उनका निज़ाम चलता कैसे था? सल्तनत कैसे चलती थी? बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था विस्कॉट्स का. वो खेती बाड़ी जैसे आम हर जगह होती है, एग्रेरियन लैंड्स पे खेती बाड़ी हुआ करती थी. जूस तिजारत करते थे, जूस तिजारत करना भी चाहते थे, लेकिन जूस को ये लोग परसिक्यूट बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए वो छोड़ भी जाते थे, वहाँ से निकल भी जाते थे. फिर भी अगर देखा जाए तो उस ज़माने में भी जो निज़ाम था वो खेती बाड़ी ही का था. उसके ऊपर लगान, टैक्स, और टैक्स भी कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं था टैक्स लगाने का, बस बादशाह की मर्ज़ी. अगर वो टैक्स होता ही था कि सबसे ऊपर बादशाह बैठा हुआ है, बादशाह के नीचे बैठे हुए हैं बिशप्स, उन बिशप्स के नीचे उनके कारिंदे बैठे हुए हैं, और ताकत बादशाह के हाथ में है, बिशप के हाथ में है. बिशप जिससे चाहे वो उसको काफिर भी करार दे देता था, जो हमारे यहाँ समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, काफिर भी करार दे दिया करते थे और मुर्तद भी करार दे दिया करते थे और उन्हें आउटकास्ट भी करार दे दिया करते थे. मतलब जो कदगन लगा सकते थे, जो जबर किया जा सकता था पैसे ऐंठने के लिए या उनके मालो मता को छीनने के लिए, वो कर लिया करते थे. तो एक सेमी बारबेरियन टाइप लोग थे. तो उस आर्मी के ना होने की वजह से, इंतज़ामी सलाहियतें ना होने की वजह से इनकी आपस की खाना जंगें भी होती रहती. जैसे रॉड्रिक जब वहाँ का बादशाह बना तो नंबर में जो बंदा आ रहा था, जिसको विस्कॉट्स बादशाह जिसको चाह रहा था कि नॉमिनेट करे, उसको उसने खींच के और ख़ुद बादशाह बन गया ताकत के सर पे. तो ताकत इतनी थी कि बस वो आसपास के लोगों को मखलूब कर सकता था. यहाँ फिर एक, जैसे कि मैंने बताया कि गैर मुतमद्दन थे, अखलाकियात कोई थी नहीं. एक साहब थे काउंट जूलियन, जो साउथ में जिब्राल्टर के पास रहा करते थे. काउंट कहा जाता है, मैं नहीं समझता कि किसी एक छोटे से वाक़े की वजह से इतना बड़ा वाक़या हो गया हो कि मुसलमान वहाँ पहुँच गए. कहा जाता है कि काउंट जूलियन की बेटी को रॉड्रिक ने जिनसी जुल्म का निशाना बनाया, जिसकी वजह से काउंट जूलियन, जो कि इंतज़ार कर रहा था कि उसको हिस्सा मिलेगा हुकूमत के अंदर, उसे ये मुसीबत पड़ गई, उसकी बेटी के साथ ये जुल्म हुआ. तो वो दिल में रखी उसने बात. उसने मुसलमानों के लिए राह हमवार की और मुसलमानों को ये कहा कि आप यहाँ पे आए, यहाँ आपको बहुत सी बूटी मिलेगी, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट मिलेंगे, बहुत प्रिविलेज होगा आपके पास यहाँ, क्योंकि ये तो लोग तंग हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, अय्याश भी हैं, लोग इनसे तंग हैं, इनके जुल्म सितम से तंग हैं, इनके इस्तेहसाल से तंग हैं, थे भी. एक्चुअली ऐसा ही था. इस्तेहसाल, जुल्म, भूख, बेरा रवी से मुराद ये है कि जब आप किसी की बेटी को उठा के जो मर्ज़ी आप उनके साथ कर रहे हैं, तो ये बेरा रवी थी ना, वो कोई सिक्योरिटी नहीं थी. इस वजह से मुसलमानों को मौका मिला कि वो यहाँ आए. अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती थी, ये जो खिता था यहाँ पर क्या सूरत हाल थी? ज़रखेज़ था, लेकिन दूध और शहद की नहरों वाला तो मामला नहीं था. यहाँ ये पेनिनसुला है, इसके चारों तरफ पानी है, यहाँ ट्रेड रूट बहुत अहम है, यहाँ ज़मीन बहुत अच्छी है, और यही कुछ मुसलमानों ने देखा. अच्छा, वो देखिए, ये वो ज़माना है जब खुलफ़ाए राशिदीन की हुकूमत आ गई. तो जो राशिदीन कलीफेट है, उनमें से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत थी. उस दौर में हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पे, जहाँ यूरोप के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, एशिया के अंदर भी, हमारे यहाँ सिंध में भी हम देखते हैं कि इन्वेड किया उन्होंने इन सारे इलाक़ों को. देखिए, मुसलमानों को एक बात समझ आ गई थी कि जो अरब्स हैं वो बुनियादी तौर पे तुंद खू, अक्खड़ और लड़ाके हैं. अच्छा, वो मुसलमान तो हो गए थे,
لیکن ان کے خون میں گرمی بہرحال تھی، کیونکہ آپ کا ایک لائف سٹائل ہے جو آپ برسوں سے اپنائے ہوئے. جیسے ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ کبھی بھی لڑنے والے رہے ہی نہیں، وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، وہ 100 اور کام کر لیں گے، وہ لڑاکے نہیں تھے. اس جگہ بھی آپ دیکھیں گے ہندوستان، یعنی اس زمانے کے ہندوستان نے کبھی کسی ایکسپینشنسٹ پالیسی کے اوپر عمل درآمد کیا ہو یا عمل کیا ہو، ایسے نہیں کیا. عرب سے ایسے عربز بھی ایکسپینڈ نہیں کر رہے تھے، لیکن خلفائے راشدین کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو یونائٹڈ رکھنا ہے، اگر ہم نے ان لوگوں کو لڑنے سے بچانا ہے، اگر ہم نے ان لوگوں کے پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہے کسی زیادہ بڑے مقصد کے لیے، تو انہیں زیادہ بڑے ڈریمز دکھانے ہوں گے. اچھا، وہ جو زیادہ بڑے ڈریمز تھے وہ ایکسپینشن تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ وہ ساری دنیا کے اندر انلائٹنمنٹ، اسلام کی جو انلائٹنمنٹ ہے اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. جب یہ آئیڈیلز ان کے سامنے آئے کہ دنیا کی جو رچز ہیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں، صرف وہاں پہ ایک خدا کو نہ ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم جا کے انہیں بتاتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور آپ سب مسلمان ہو جائیں. اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ جزیہ دیں، پول ٹیکس دیں، اور ہم گیریزنس قائم کریں گے، آپ کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. آپ دھمی ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ ہمیں جزیہ دیں تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اب یہ وہ فلسفی تھی، پولیٹیکل فلسفی، جس کو لے کے یہ لوگ پوری دنیا کے اندر پھیل رہے تھے، خاص طور پہ یورپ میں اور انڈیا میں اور افریقہ میں. اور پھر اسی وین کے ساتھ اسپین میں اور یورپ کے اندر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. آسانی سے مل گئی. کہا یہ جاتا ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پہ تیار تھے. ظاہر ہے اسپین پہ جانا تو چاہتے تھے، لیکن کاؤنٹ جولین نے جب انہیں راغب کیا کہ آپ ادھر آئیں، تو انہوں نے صرف 400 لوگ بھیجے. اچھا، تعریف اس بندے کا نام تھا جسے موسیٰ بن نصیر کو اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، یہاں رہنے والوں کی جو وسکوس ڈائنیسٹی کے انڈر رہتے ہیں. تو اس نے صرف 400 لوگ بھیجے. وہ 400 لوگ تعریف کے ساتھ، جو کہ جس کا نام بہت کم ہسٹری میں لیا جاتا ہے، لیکن پہلا بندہ وہ تھا جو 400 لوگ لے کے وہاں پہنچا. وہ اترا اس زمین پہ اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ بڑے آرام سے اسے، کیونکہ وہ لوگ بٹے ہوئے تھے بہت زیادہ اور اس کو ویلکم بھی کر رہے تھے ایک لحاظ سے، تو وہ بڑے آرام سے انہیں مغلوب بھی کر سکتا تھا یا انہیں کم از کم ون اوور کر سکتا تھا. اچھا، یہ کس علاقے سے گئے تھے؟ یہ نارتھ ایسٹ افریقہ سے گئے اور جا کے ساؤتھ میں اترے، یعنی صدرن اسپین میں اترے. یہ 400 لوگ انہوں نے پھر ایک آپ سمجھ لیجیے کہ آسانی پیدا کر دی موسیٰ بن نصیر کے لیے، جس نے اپنے ایک جرنیل طارق بن زیاد کو بھیجا. طارق بن زیاد پھر 7,000 لوگوں کے ساتھ اسپین کے اندر داخل ہوا، اور کہا یہ رہا تھا کہ کاؤنٹ جولین نے ویسلز دیے تھے ان کو یہاں پہنچانے کے لیے. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے نا، جو طارق بن زیاد نے کہا کہ کشتیاں جلا دو. وہ کشتیاں کرائے دی ہیں سن، وہ ساڑھی نہیں جا سکتی ہیں سن. اچھا، ہاں نہیں، میرا مطلب وہ تو کاؤنٹ جولین نے ان کو ویسلز دیے کیونکہ کہ آپ آئیں اور میرے پاس جہاز ہیں. یہ کون سا کشتیاں بیچارے بنا کے لے کے گئے تھے لکڑیوں کی، ان کے پاس تو کوئی کشتیاں وشتیاں نہیں تھیں. ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ یہ کشتیاں جلا دو. سپاہی پریشان ہو گئے اور اس نے کہا نہیں، ہم اس علاقے پر حکومت کریں گے. نہیں، اس بات کو تو خیر بنا ایسے دیا گیا. ان کے جب وہ 400 لوگ وہاں گئے، ان 400 لوگوں نے بتایا کہ ایتھے تاڑے نال ہے لوگ، آؤ. ریکی کر لی انہوں نے، ریکی کر لی تھی. اس لیے طارق بن زیاد بہت زیادہ شیور تھے کہ ہم نے یہاں لڑنا ہی لڑنا ہے، اور لڑ کے یہاں سے جو کچھ حاصل کرنا ہے بس یہ اب ہماری زمین ہے، اب واپس جانے کا کوئی ہے نہیں. اور ایک اور بات بھی ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عربس کا بنیادی طور پہ ایکسپینشن کرنے کا جو مقصد تھا وہ رچز حاصل کرنا تھا، وہ بوٹی حاصل کرنا تھا، وہ جزیہ یا ٹیکس یہ حاصل کرنا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ شروع میں جو مسلمان ہیں جب وہاں سیٹلڈ نہیں ہوئے تھے تو وہ زمینیں حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ تردد نہیں کیا کرتے تھے. مطلب جو جنگجو ہوا کرتے تھے ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ ان کو زمینیں دے دی جائیں، کہ انہوں نے کون سا زمین پہ بیٹھنا ہوتا تھا. وہ تو آگے سے آگے جانے والے لوگ تھے، اور آگے سے آگے جانے والے میں ان کے مزاج کا حصہ بھی ہے، کیونکہ وہ عرب ڈیزرٹ سے آئے ہوئے تھے، وہ ڈیزرٹ کے لوگ تھے. ان کے مزاج میں، ان کے خون میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ آگے بڑھیں، لڑیں اور جنگ کرتے ہوئے جو ہاتھ آتا ہے وہ حاصل کریں. اس لیے وہ زمین کے اوپر عام طور پہ جب فتح حاصل کر بھی لیتے تھے تو وہ اپنا بندہ بٹھا دیا کرتے تھے. یعنی جو فوج تھی وہ اپنے گیریزن بنا دیا کرتی تھی، اس گیریزن میں ان کے اپنے بندے بیٹھ جایا کرتے تھے جو کہ صرف سپروائز کیا کرتے تھے ان کسانوں کو یا ان لوگوں کو جن کی زمینیں ہوتی تھی، جو ان کو ٹیکس دیا کرتے تھے یا جو ان کو
بوٹی دیا کرتے تھے. یہ آگے سے آگے بڑھتے تھے. یہ نہیں سوٹ کرتا تھا, بلکہ جب انہیں وہاں سیٹل ہونا پڑا تو پھر ان کے لیے تھوڑا مشکل بھی رہا وہ سیٹل ہونا. یہ اور بات ہے کہ اس سیٹلمنٹ میں انہوں نے میریکلز کیے پھر جب وہاں سیٹل ہوئے. لیکن یہ جب اسپین اور پرتگال میں پہنچے انہیں وہاں سے ملا کیا؟ اسپین اور پرتگال میں فوری طور پہ تو انہیں یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو جو پہلے بہت زیادہ تنگ تھے وسکوت سے اور ان کی ڈائنیسٹی سے اور ان کے عطاب سے بہت زیادہ تنگ تھے, ان کو انہوں نے اپنا گرویدہ کیا. اچھا. دوسرا یہ کہ اس وقت وہاں جو بھی مال و دولت تھا وہ سمیٹا انہوں نے. سمیٹنے کے بعد ان کے بہت زیادہ بڑے ڈریم نہیں ہوا کرتے تھے. مطلب یہ اپنی ایک جگہ جنگ کی ہے, وہ اس خطے میں آ گئے ہیں, اس خطے میں اگر آپ کو کچھ مال و دولت ملے تو وہ آپ نے لے کے بانٹ لیا آپس میں, اس کے بعد آپ نے آگے چلے جانا. بنیادی مسئلہ یہی تھا. لیکن جب آپ وہاں سیٹل ہو گئے تو آپ نے دیکھا وہاں پہ جوز بھی ہیں, امیر جوز بھی ہیں, وہاں کیتھلکس بھی ہیں, وہاں سلیوز بھی ہیں. سلیو کی ٹریڈ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اسلام میں تو ڈسکریج کیا جاتا تھا سلیو کی ٹریڈ کو ویسے بھی. اور وہاں یہ وسکوتس کا بہت زیادہ خزانے بھرے ہوئے تھے, تو جو کچھ ان کو ملا انہوں نے لوٹ لیا. لیکن لوٹنے کے بعد وہاں موسیٰ بن نصیر بھی شامل ہو گیا آ کے. وہاں موسیٰ بن نصیر بھی اپنی فوج لے کے آ گیا طارق بن زیاد کے ساتھ ساؤتھ کے اندر ہی. بعد میں جب وہ کامیاب ہو گیا تھا تو ظاہر ہے مقصد یہی تھا نا کہ موسیٰ کی جو فوج تھی, جو اس کے جو لوگ تھے, وہ کتنی فوج تھی؟ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 60-70 ہزار لوگ تھے. اچھا, جو اسپینش یا پرتگال کی فوج تھی ان سے آمنا سامنا ہوا تھا, کوئی جنگ ہوئی تھی؟ روڈرک کے ساتھ جنگ ہوئی. روڈرک کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ ساؤتھ میں آ گئے تو وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف گیا. ساؤتھ میں جا کے جنگ ہوئی اور روڈرک بھاگ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روڈرک مارا گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں بھاگ گیا, لیکن بہرحال جو بھی ہوا روڈرک وہاں سے فارغ ہو گیا تھا. اچھا, ایک اور چیز بھی کہا جاتا ہے کہ جو قلعہ وغیرہ ان کے تھے وہ انہوں نے خود ہی دروازے کھول دیے تھے. دروازے کھولنے میں یہی ہے نا کہ وہاں کے جو لوگ تھے, جو ایون عمرا شرفا بھی لوگ تھے, وہ انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا اس لیے کہ وہ اس نظام سے تنگ تھے جو وہاں وسکوتس ڈائنیسٹی نے پھیلایا ہوا تھا. وہ پرسیکیوشن سے تنگ تھے, وہ ان کی لیگزٹی سے تنگ تھے, ان ایکٹیویٹی سے تنگ تھے, ایکسپلوٹیشن سے تنگ تھے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے, اور یا اس کلاس سے تنگ تھے جو کہ ایک ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا کہ دیر مسٹ بی اے گڈ چینج. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو جوز تھے انہوں نے مسلمانوں کو کافی ہیلپ کیا تھا اس چیز میں. ہاں, یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہاں کے جو اس وقت جوز تھے ان کو, کیونکہ کیتھلکس تھے, یہ پرسیکیوٹ کیا کرتے تھے بہت زیادہ. تجارت کے اندر انہوں نے ایسی ڈیکریز بنائی تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت حالات تنگ کر دیے تھے. تجارت کرنے کے لیے انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا جوز کو, ان کا وہاں رہنا ہی محال ہو گیا تھا. اس لیے جوز بھی یہ چاہتے تھے, اور جوز بہت زیادہ انفلوئنشیل سوشلی ایڈیولوجیکلی تھے. یہ جو وسکوتس تھے یہ کوئی ایڈیولوجیکلی بہت اسٹرانگ نہیں تھے. جوز جو تھے ایڈیولوجیکلی اسٹرانگ تھے. پھر ایک ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی ایک کتاب کی وجہ سے اور وننس بھی تھی, پھر انہوں نے ان کو ویلکم کیا جوز نے. اور ہم یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جب اموی خلافت جو ہے وہ قائم تھی. یہ اموی خلافت کا دور آ گیا. اور مسلمانوں کے پاس ایک اور بھی چیز, وہ انہوں نے جب وہ نارتھ ایسٹ افریقہ میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہیں بربرز ملے. بربرز آپ سمجھیں کہ وہاں کی ایک ریجنل قوم تھی جو کہ سیٹلڈ بھی تھے اور پرانے عربس کی طرح وہ واریئرز بھی تھے اور اس علاقے سے واقف تھے, اور تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے بربرز. بعد میں بربرز کی حکومت بھی آ گئی تھی, انہوں نے ڈائنیسٹی بھی اپنی قائم کی تھی بربرز نے. تو وہ بربرز گو کہ ان کی آپس میں بھی لڑائیاں رہیں, بربرز کی آپس میں لڑائیاں رہیں, لیکن انہوں نے بہرحال مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے اسپین کے اوپر اس وقت قبضہ کرنے میں ان کو بہت ہیلپ کی. تو 711 سے لے کے 728 تک جتنے بڑے بڑے علاقے تھے, جیسے ٹولیڈو جو ان کا کیپٹل تھا, ساراگوسا, میریڈا, ان سب پہ مسلمانوں نے حکومت قائم کر لی تھی. اور اسٹرانگ ہولڈ تھا, بہت اسٹرانگ ہولڈ تھا ان جگہوں پہ جہاں جہاں ان کی حکومت قائم ہوئی, جیسے میریڈا جیسے ہم کہہ رہے ہیں, یا ٹولیڈو یا ساراگوسا یہاں. اور یہاں پر حکومت قائم کس نے کی, بادشاہ کون بنا؟ طارق بن زیاد نے. موسیٰ بن نصیر کو تو واپس جانا پڑا. کیوں؟ یہ ایک بڑا اچنبھے کی بات ہے, کیونکہ جب آپ فتوحات حاصل کر رہے ہوتے ہیں مسلسل, تو کسی بھی فوج کے حاکم کو یا فوج کے جو سپہ سالار ہے اسے واپس بلایا نہیں جاتا یا اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے جاتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر کو واپس بلا لیا گیا کسی وجہ سے, اور نہ صرف واپس بلایا گیا بلکہ واپس بلا کے اسے قتل بھی کر دیا گیا. اب اس کی وجوہات گوناگوں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ طارق بن زیاد کے ساتھ وہ شیئر کرے وہاں جو بوٹی حاصل ہو رہی تھی,
ہو سکتا ہے جو حاکم ہے اس کو وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہوا نظر آئیں, ہو سکتا ہے اس نے کوئی حکم عدولی کی ہو. اب یہ سارے فیکٹرز ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طارق بن زیاد نے کوئی سازش کی ہو. عین ممکن ہے طارق بن, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں طارق بن زیاد کا بیٹا جو یہاں حاکم بنتا ہے وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. اچھا. اور مصعب بن نصیر کے ساتھ تو خیر بہت ہی عبرتناک سلوک کیا جاتا ہے پھر بغداد میں واپس بلانے کے بعد. تو یہ اتنے بڑے لوگ جنہوں نے اتنے بڑا ایکسپینشن کی اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلامک سویلائزیشن کو پھیلانے کے لیے وہاں, ان کے ساتھ بہت عبرتناک سلوک کیا گیا, لیکن ہمارے ہاں ہسٹری میں بتایا نہیں جاتا. انہوں نے پہلے سے بتا دیا چارلز مارٹر کو, جو کہ فرانس میں تھا, کہ مسلمانوں کا ایک انویژن ہونے والا ہے فرانس پہ. تو چارلز مارٹر تیار ہو گیا. اچھا. چارلز مارٹر بہت زیادہ جہاں دیدہ آدمی تھا, بہت زبردست اس کی فوج بھی تھی, اس کا نظم و نسق بھی بہت اچھا تھا, اور وہ ظاہر ہے جب یہ مسلمان داخل ہوئے تھے وہاں تو وہ یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا کہ وہ فرانس کی طرف بڑھیں گے, کیونکہ ایکسپینشنسٹ پالیسی تو ایسی ہوتی ہے, بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور مسلمان تھے بھی کیونکہ وہ عربس تھے, اور عربس جو ہیں وہ جنگجو تھے. تو چارلز مارٹر کو اندازہ تھا, اس نے راستے میں نے روکا. اچھا. ان کی لڑائی ہوئی, اسے بیٹل آف ٹورز اینڈ پوائنٹرز کہتے ہیں, جس میں کہ چارلز مارٹن نے مسلمانوں کو دوبارہ ساؤتھ کی طرف دھکیل دیا, یعنی ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف دھکیل دیا. اور کہتے ہیں کہ ان کے جو جنرل تھا اس کا بھی قتل کر دیا. ہاں, جنرل کا قتل ہو گیا جو لیڈ کر رہا تھا ان کی فوج کو, اور یہ واپس ساؤتھ میں آ گئے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے کبھی یورپ میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. یورپ میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. ایک تو یورپ میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی, پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ خود وہاں جو اسپین ہے اس کے اندر بھی مسلسل بغاوتیں ہوتی رہیں. کچھ بغاوتیں تو ان کی انٹرنل تھی, کچھ بغاوتیں ایکسٹرنل بھی تھیں جو کہ کرسچنس کی طرف سے بھی تھیں. پھر ریکویسٹ, وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ریکویستا بن گیا پھر ان کے خلاف, وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوتیں جگہ جگہ ان کے خلاف ہوتی رہیں. ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے 750 سے لے کے اگر 1032 تک مسلسل کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے تو ان میں انہیں کوئی ایکسپیڈیشن فیس نہ کرنی پڑی ہو. اچھا. مسلسل بغاوتیں ارد گرد سے ہوتی نہیں, یہ یا تو کویل کرتے رہے, یا لڑتے رہے, یا کمپرومائزز کرتے رہے. اچھا. ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو دنیا میں عربس آباد تھے وہ اسپین اور پرتگال میں آئے. دنیا بھر سے عربس آنا شروع ہوئے. وہ ایسا آنا شروع ہوئے کہ جو اموی خلافت تھی, کیونکہ وہ بغداد ان کا سینٹرل کیپٹل تھا, وہ بغداد تھا, تو بغداد تک یہ لوگ تھے. وہاں سے شاعر, ادیب, پینٹرز, اسکلپٹرز, خاص طور پہ جو ایستھیٹک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بہت زیادہ آنے شروع ہوئے. ٹریڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت زیادہ آنے شروع ہوئے. پھر کچھ وہاں کے جو کرسچنس تھے وہ انہوں نے بہت ریپڈلی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو کچھ پریولیجز حاصل تھے, جزیہ نہیں دیتے تھے. پھر ٹریڈ کے لیے ان کے لیے آسانیاں تھیں. اچھا. ٹریڈ تھی کس چیز کی؟ مسالہ جات یا اجناس, ان چیزوں کی ٹریڈ تھی, کیونکہ یورپ کے اندر یہی چیزیں اس وقت موجود تھیں. کوئی ہیرے جواہرات یا کوئی پتھر, قیمتی پتھر یا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جیسے کہ ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں, یا کوئی ریشم وغیرہ نہیں تھی. انہی چیزوں کی ٹریڈ تھی, وہ ٹریڈ کرتے تھے. تو مسلمانوں کو وہ مراعات حاصل تھیں. پھر دوسرا, مسلمانوں کو ایک پریولیج حاصل تھا کہ وہ مسلمان ہیں تو فرسٹ ریٹ سٹیزن کے طور پہ, کیونکہ ایک رولنگ ایلیٹ کے ساتھ. تیسری بات یہ کہ وہ جو لوگ تھے جیسے سلیوز, خاص طور پہ وہ مسلمانوں کے اندر پھر بھی سلیوز کے لیے ایک نرم گوشہ تھا. اگر سلیوری مکمل طور پر ختم نہیں بھی ہوئی تھی تو ایک نرم گوشہ تھا ان کے لیے. تو سلیوز کو بھی ایک پریسٹیج حاصل ہوتی تھی مسلمان ہونے کے. تو بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اور آپ کو حیرت ہوگی, اب یہ کچھ مورخین نے یہ لکھا ہوا ہے, ایک سٹیج پھر ایسی آئی کہ خود جو مسلمان ایلیٹ تھی وہ لوگوں کو مسلمان ہونے پہ انکریج نہیں کرتی تھی اسپین میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ پول ٹیکس کم ہو جایا کرتا تھا, وہ جزیہ کم ہو جایا کرتا تھا. کیونکہ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جوز کی, کرسچنس کی, سلیوز کی, وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں. اب وہ سارے مسلمان ہونا شروع ہو گئے ٹیکس سے بچنے کے لیے. اچھا. اس ٹائم کے جو وہاں کے اسپین کے عربس تھے, وہ جو دوسرے ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے وہاں پر, ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بہت سے کلاسز تھیں. یعنی وہ عربس جو وہاں سے آئے تھے, جنہوں نے آ کے, جو فرسٹ جنریشن تھی, وہ تو اپنے آپ کو بہت سپیریئر بھی سمجھتے تھے. پھر ان کی جو اولاد تھی, مولدز جو تھے, جو وہاں ان کے ہاں جو پیدا ہونے والے تھے, وہ بھی عربس تھے اور سپیریئر سمجھتے تھے اپنے آپ کو. پھر وہ لوگ تھے جو کہ
مزارب تھے جو دوسروں سے کنورٹ ہو کے ادھر آئے ہوئے تھے. پھر عربس کا اور نان عربس کا فرق اس حد تک رہا کہ بربرز نے ان کے خلاف بغاوت بھی کی. اچھا. اس واسطے بغاوت کی کہ وہ انہیں سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھتے ہیں. تو یہ ویسے دنیا میں ہر جگہ ہوا ہے. گو کہ اسلام, اب یہاں اسلام کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اسلام ایک ہی جیسا سب کے لیے. اس میں آپ نے کلمہ پڑھا, 5 ارکان ہیں, اگر آپ نے مان لیے تو آپ اس کے فولڈ میں آ گئے, بس اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں, ایسے. لیکن عربز نے اسپین میں یہ رویہ بہرحال رکھا ہوا تھا کہ وہ نان عربس کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھتے تھے. اچھا. اور اس کا نقصان کیا ہوا اس ٹائم پہ؟ اس کا نقصان ہے کہ ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں, ان ایزینس تھی. پھر وہ کلاس ڈفرینس, وہی جو ایکلیزیاسٹیکل کلاس تھی بشپس کی اور کیتھلکس اور وسکوٹس کی, جیسے ان کا ایک ایکسپلوٹیٹو سسٹم بن گیا تھا. کم و بیش ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا, کیونکہ یہ ایک ایلیٹ کلاس سمجھی جاتی تھی, اور اس ایلیٹ کلاس کے خلاف ایک ان ایزینس کا تصور ابھرا, خاص طور پہ ان لوگوں کے ہاں جو کہ خود مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے باوجود انہیں سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھا جا رہا تھا. اچھا, یہ جو مسلمان ہو گئے تھے یہ تو ایک طرف, لیکن وہاں پر جو جیوز یا جو کرسچن رہتے تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا عربس کا؟ اسپینش جو عربس تھے وہ کرسچنس کے ساتھ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں رہے, اور یہ جو تخصیص تھی یا جو ڈسکریمنیشن تھی, چاہے وہ انڈکلیئرڈ تھی, ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا زوال ہوا اسپین کے اندر, لیکن بہت اوج کمال حاصل کرنے کے بعد. اچھا. انتظامی سطح پہ یا اپنے سپیریورٹی کے وجہ سے یا جس بھی وجہ سے انہوں نے جب لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا اس وجہ سے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کرسچنس جو ایک کیمپینز ہیں وہ ان کے خلاف چلیں. وہ کیمپینز کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر انہوں نے لوگوں کو اس فولڈ میں ویلکم کیا ہوتا, یا وہ لوگوں کو اس مین سٹریم پالیٹکس کا, مین سٹریم سوشل بینیفٹ کا حصہ بنایا ہوتا, پھر نہ ہوتی. لیکن یہ ہوئی آگے چل کے. اچھا, لیکن پھر بھی انہوں نے 700 سال حکومت کی. مسلمانوں کی اسپین میں, پرتگال میں 700 سال حکومت کے پیچھے کیا ایسی طاقت تھی, کیا راز تھا؟ بڑا اہم ہے بھٹ صاحب یہ سوال سمجھنا. یہ ہم نے عربس بیفور اسلام ڈسکس کیا. ہم ایک بات میں تو کلیئر ہے نا کہ عربس مزاجن اگر تندخو تھے, اکھڑ تھے, صحرائی بود و باش تھی ان کی, اور وہ ایک آزاد زندگی پسند کرتے تھے, وہ کسی قید و بند میں نہیں رہ سکتے تھے. یہ ان کا مزاج تھا, جس کی وجہ جو دور جاہلیت کا مزاج تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے شاندار شاعر بھی تھے. جو ہم نے ڈسکس کیا اپنے عربس بیفور اسلام والی ویڈیوز میں کہ ہمیں جو کچھ پتہ چلتا ہے عربس کے بارے میں ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے. یہ اسپین کے اندر نہیں تھا. اچھا. یہ انلائٹنمنٹ, یہ پوٹینشل, یہ کریٹیو جینیس, یا یہ شعری مزاج, شعری محاسن, اور یہ ایستھیٹک سینس, اور یہ کھلا پن, یہ اسپینش اس زمانے کے اسپینش لوگوں میں نہیں تھا, کیونکہ وہ بہت بیکورڈ, بہت علم و ادب سے عاری, غیر متمدن قسم کے لوگ تھے. ان کے جو رائٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں خود کہ ہم زرق برق لباس اور عیش و عشرت اور جنسی روابط رکھنے میں اور سنوبری میں, اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور ان عربس کو دیکھو, یہ کیسے خوبصورت شاعری کرتے ہیں, یہ کیسے خوبصورت گیت لکھتے ہیں, یہ کیسے خوبصورت دھنیں بناتے ہیں, یہ کیسی خوبصورت پینٹنگز بنا رہے ہیں. یہ خود اسپینش لوگوں نے اس زمانے میں لکھا. ایک بات تو یہ تھی. پھر عربز جب وہاں تک آئے ہیں, انہوں نے جو 200-300 سال کا سفر کیا تھا, اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا یہ رومن ایمپائر تھی ساری. رومن ایمپائر کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو وسکوٹس ڈائنیسٹی تھی اور ان لوگوں کی غربت کی بدحالی کی وجہ رومن ایمپائر کا ٹوٹنا بھی تھا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عربس کے اوپر رومنز کا بھی بہت زیادہ اثر تھا اور فارس کا بھی بہت اثر تھا. اور فارس یعنی کہ ایران کی جو تہذیب تھی وہ بہت رچ تھی. وہ ساری جو ایلیمنٹس تھے رومنز کے یا پرشینز کے, بیزنٹائن ایمپائر کے, وہ سارے کے سارے عربوں کے اندر موجود تھے. جب آپ خانہ بدوش ہوتے ہیں, جب آپ نگری نگری گھومتے ہیں, جب آپ ملکوں گھومتے ہیں یا ایک ایمپائر سے, تو آپ اپنے ساتھ بہت بڑا کلچر ایسیمیلیٹ
کیا ہوتا ہے آپ نے. وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہاں سے, منگولیا سے اٹھا نا چنگیز خان, اور مغلوں نے حکومت آ کے قائم کی ہندوستان کے اندر. مغلوں کے اوپر اثرات تھے ایرانینس کے, مغلوں کے اوپر اثرات تھے ترکوں کے. اب وہ ہمیں ایک بڑا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے ایستھیٹک شور جمال کا اور جنگجو ہونے کا اور انتظامی صلاحیتوں کا مغلوں کے اندر بھی. یہی کچھ اسپین میں جانے والے عربس کے پاس تھا. اچھا, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ایستھیٹک سینس تھی وہ بہت اچھی تھی, لیکن کیا یہ کافی تھا 700 سال حکومت کرنے کے لیے؟ کیا کورٹس تھے ان کی, کس طرح کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا؟ اموی خاندان جب تک رہا تو ان کا جو کیپٹل تھا وہ تھا بغداد. ٹھیک ہے. خلیفہ بغداد میں بیٹھے ہوتے تھے. یہاں نظم و نسق سنبھالنے کے لیے انہوں نے اس پورے علاقے کو 21 مختلف صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا, اور ان 21 صوبوں کے جو کیئر ٹیکر تھے, جو گورنرز تھے, وہ رپورٹ کیا کرتے تھے بغداد کے حاکم کو. پھر انہوں نے پروٹیکشن دی. جو سب سے اہم بات تھی, جو لوگ مسلمان نہیں تھے انہیں پروٹیکشن دی, کیونکہ وہ پول ٹیکس دیتے تھے, لیکن ان کے لیے جو جورسٹ تھے وہ علیحدہ ہوا کرتے تھے. انصاف پہ مبنی نظام قائم کیا. غیر مسلموں کو اگر انصاف چاہیے تو وہ جو جورسٹ تھے وہ علیحدہ تھے اور آسانی سے ملتا تھا. جورسٹ ایسے تھے کہ جو آپ سمجھ لیجیے کہ بعض اوقات تو گورنر کے برابر ان کی اتھارٹی ہوا کرتی تھی. مطلب ایسے بھی مسلمان جورسٹس ہیں, مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی جورسٹ ایسے ہیں جو ساری زندگی قاضی رہتے تھے اور جب وفات پہ جایا کرتے. جیسے امریکہ کے اندر بھی ہم ایک عرصے تک دیکھتے ہیں کہ جو جب وہ پوری زندگی قاضی رہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ تھا لوگوں کو بھی, انصاف کے نظام کے اوپر, اور حاکم کو بھی. اچھا, جو گورنر تھا وہ بھی اکاؤنٹیبل تھا؟ گورنر اکاؤنٹیبل تھا, لیکن ہمیں گورنر میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ گورنر نے کوئی مسچیویس کوئی کام کیا ہو اور اس کے بعد اس کو سزا ملی ہو. ایسا نہیں ہوا کہیں بھی. لیکن یہ کہ انہوں نے انتظامی طور پہ ایک تو پروٹیکٹ کیا بہت زیادہ, پھر ٹریڈ کرنے کے لیے, جو کہ جیسے جوز کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا وسکوٹس کر رہے تھے. بادشاہ کی کوئی فوج نہیں تھی جب ہم وسکوٹس میں دیکھتے ہیں. یہاں یہ تھا کہ انہوں نے تھوڑا سا اوپن اپ کیا اس چیز کو. یہاں پہ سلیوز بھی تھے, یہاں والنٹیئرز بھی تھے, یہاں مرسنریز بھی تھے, یہاں باربرز جو تھے وہ مرسنریز بھی تھے. انہوں نے ان کو بھی ان کے اندر شامل کیا اس فولڈ میں اپنے, اور ایک باقاعدہ منظم فوج بنائی جو کہ لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کرتی تھی. تو سب سے بڑی بات آپ اسے سمجھ لیجیے کہ اگر وسکوٹس ڈائنیسٹی کے اندر انسرٹنٹی تھی, پرسیکیوشن تھی, یا اکنامک ڈیپریویشن تھی, وہ اموی دور میں اسپین کے اندر آ کے ہمیں سیکیورٹی میں نظر آتی کہ وہ سیکیور ہو گئے تھے, ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, پروگریس ہو رہی تھی, تھوڑا لبرلائز کیا تھا اکانومی کو, لوگوں کو ٹریڈ کرنے کی اجازت مل رہی تھی. وہ جو سخت ہارش قسم کی ڈیکریز تھی ان کو ختم کر دیا گیا اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا لوگوں کو, اور تھوڑا پریسٹیج ملا. پریسٹیجیس جب آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے, آپ ایک راندہ درگاہ کیے ہوتے ہیں کہیں کہیں, آپ وہاں آپ کو پریسٹیج ملی. تو یہ ایلیمنٹس ہے جو اموی دور کے اندر ڈیولپمنٹ کا باعث بنے. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اموی خاندان کی جو خلافت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے ختم ہونے کا اثر کیا ہوا اسپین اور پرتگال پر؟ اموی خلافت کے ختم ہونے کا انڈائریکٹ لیکن بہت اسٹرانگ اثر تھا جو اسپین میں ہوا. اچھا, ختم کیوں ہوئی تھی؟ امویوں کی لڑائی ہو رہی تھی عباسیدز کے ساتھ. عباسیدز نے مسلسل لڑائی ہو رہی تھی. امویوں کے خلاف بھی بہت زیادہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اور ان بغاوتوں میں فائنلی جب ان کے خلاف لڑتے مروان ثانی آخری آدمی تھے جن کو انہوں نے عباسیوں نے قتل کر دیا تھا. اچھا, لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, وہاں بغاوتیں ہو رہی تھیں, تو اس کا ظاہر اثر یہاں بھی پڑ رہا تھا, کیونکہ اب تک جو اسپین کے اندر حاکم بیٹھے ہوئے تھے وہ بغداد ہی سے انسٹرکشنز لے رہے ہوتے تھے, یا بغداد تابع انہی کے تھے. یہ ہم دیکھیں کہ عباسیدز کے بعد آہستہ آہستہ اثر و نفوذ شروع ہو جائے گا. یعنی کہ جو عربس مسلمان جو عربس جو ہیں اسپین میں, وہ اس سوسائٹی کے اندر ان کا اثر و نفوذ شروع ہو جائے گا, تو پھر وہ بغداد سے آہستہ آہستہ کٹ جائیں گے. عباسیوں کا فوکس تھا اسپین پر؟ عباسیوں کا فوکس تو تھا اسپین پہ, لیکن مسئلہ کہ عباسیوں کے دور تک اسپین بہت انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا. اچھا, وہاں کے جو حاکم تھے بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ اموی خاندان کا جو عبد الرحمن ون ہے وہی تو جان بچا کے نکلا تھا. اچھا, وہ جان بچا کے نکلا اور وہ آ کے یہاں بیٹھ گیا. اس نے اپنی حکومت قائم کی. اس نے اسپین میں اپنی حکومت قائم کی, اور اسپین کی جو زیادہ تر ترقی ہے وہ ہمیں عبد الرحمن ہی کے دور میں عبد الرحمن ون کے دور میں ہی نظر آتی ہے. اچھا, یہ دور کب کا ہے؟
یہ 750 کے بعد. اچھا. کیونکہ 750 میں اموی خاندان ختم ہو گیا, عباسیدز آ گئے. عباسیوں کا بغداد کے اندر تو بہت توتی بولتا تھا, لیکن اب وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرنل جھگڑے بہت زیادہ تھے. مثلاً عباسیوں میں جو برمکہ خاندان تھا وہ ایک انٹلیکچوئل خاندان تھا بہت زیادہ. فضل برمکی, جعفر برمکی وغیرہ, ان کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہیں کہ جعفر برمکی نے ہارون الرشید جو خلیفہ تھے ان کی بہن کو جو چھیڑ دیا یا پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی محبت کا روابط بڑھانے کی کوشش کی, تو جعفر برمکی کو قتل کر کے دریائے دجلہ کے کنارے 3 سال تک اس کی لاش کو لٹکائے رکھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس میں بہت سی باتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کوئی بہت لبرل لوگ نہیں تھے, دوسرا یہ کہ ان کے اب وہ اشرافیہ کا بندہ تھا. برمکہ خاندان وہاں کا ایسے تھا جیسے یہاں فقیر خاندان تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ, اتنے کلوز تھے. ان کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. تو عباسی خاندان کے پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں جب ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے 11ویں 12ویں صدی میں جا کے منگولوں کا, تو ان کے ساتھ بہت بدترین ظلم رکھا گیا تھا, ہلاکو خان وغیرہ نے رکھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے اندر جو ریشہ دوانیاں تھیں عباسیز کے اندر وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اسپین کو حاصل کر سکیں عبد الرحمن وغیرہ سے. اچھا, اسپین میں عبد الرحمن اول کے دور میں 1750 کے بعد کیا حالات تھے, کیا کچھ ہوا, کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی؟ عبد الرحمن اول کے دور میں حیرت انگیز طور پہ اس نے بہت زیادہ اسٹیبلٹی لے کے آیا. کن چیزوں پر فوکس کیا؟ ایک تو پروگریسوزم پہ, پروٹیکشنزم پہ, پھر ریکنسٹرکشنزم پہ, پھر جیسے تعمیرات ہمیں بہت نظر آتی ہیں. الحمرا کی تعمیرات تو ایک بہت بڑا, ایک مدینہ تو زہرا ہمیں نظر آتا ہے, قصر نظر آتے ہیں بہت بڑے بڑے جو کہ آج بھی علامت ہیں اس زمانے کی شاندار ہائیڈرولک انجینئرنگ کی علامت ہیں, وہ ہمیں نظر آتے ہیں. پھر عبد الرحمن کے دور میں ہی جو عرب مسلمان تھے جو ایسیٹکس میں بہت ہائے تھے ان کو یہاں لایا گیا. پھر اسی دور میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ پوئٹس پیدا ہوئے, بہت زیادہ پینٹرز پیدا ہوئے. عبد الرحمن اول کا اتنا اچھا نظام تھا, اتنا اسٹرانگ ہولڈ تھا, اس نے آگے ایکسپینشن کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں معاملہ آبجیکٹو اور مزاج کا ہے. جب آپ کے پاس ایک ایسی جنگجو فوج ہے جو کہیں سیٹلڈ نہیں ہے اور سیٹلڈ ہونا نہیں چاہ رہی, وہ اسٹائپینڈ پہ چل رہی ہے اور اسٹائپینڈ سے وہ لینڈ اوننگ کی طرف نہیں آ رہی, اس وقت تک تو آپ اسے لے کے آگے مسلسل بڑھتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں سیٹل ہو جاتے ہیں, حکومت قائم کر لیتے ہیں, نظم و نسق قائم کر لیتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ایسا الحمرا جیسی عمارتیں بنا رہے ہیں, بہت بڑے بڑے مدینہ تو زہرا جیسے قصر بنا رہے ہیں, محلات بنا رہے ہیں, باغ بنا رہے ہیں, اور تو وہاں جو آپ فوج رکھیں گے وہ ایکسپینشن کرنے والی فوج نہیں ہوگی, وہ حملے کرنے والی فوج نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اتنے سویلائزڈ ہو چکے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ جا کے گردنیں کاٹنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک ایسی فوج جو انویڈرز پہ مشتمل ہوتی ہے جن کا کام ہی بوٹی حاصل کرنا ہوتا ہے, یہ ایک فرق ہے. اور ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ فرانس تک جانے کی چارلز مارٹن نے روک دیا تھا, تو انہیں اب وہیں اسپین کے اندر اگر وہ بغاوتوں کو کویل کر سکتے تو یہی بہت بڑی بات تھی. یعنی کہ وہ سیکیورٹی اسٹیٹ اگر بنا لیتے, جو کہ نہیں بنا سکے, جو کہ ہمارے ہاں غلط طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اسپین کے اندر شاید ان کا طوطی بولتا تھا اور ہر جگہ کے اوپر ان کی حکومت قائم تھی. ایسا نہیں تھا, مشکلات کی انہیں, بہت مشکلات تھی, اور مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے, ترقی بھی کر رہے تھے ساتھ کے ساتھ. اچھا, جیسے ہم ادھر دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر مہاراجہ کے دور میں انہوں نے بھی سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی, انہیں خطرہ رہتا تھا جو افغانی تھے ان کے حملوں کا. ایگزیکٹلی جہاں بھی آپ کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہوں گے وہاں آپ ایکسپینشن کا نہیں سوچ سکیں گے. جہاں سے مہاراجہ کو, یہاں تو مہاراجہ نے بھی ایکسپینشن نہیں کی, انہوں نے معاہدے کر لیے کہ ہم ستلج سے پار نہیں جائیں گے, ہم سندھ میں نہیں جائیں گے, ہم ادھر کشمیر سے آگے نہیں جائیں گے, سارے معاہدے ہو گئے تھے. اسی طرح سے انہوں نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا, چھوٹے موٹے معاہدے ان کے آپس میں چلتے رہے, لیکن انہوں نے, ظاہر ہے یہ تو خود حکومت تھے, سینٹرل گورنمنٹ تو نہیں کی تھی, انہوں نے کوئی معاہدہ تو کسی سے نہیں کیا, لیکن یہ ایکسپینشن بھی نہیں کر سکے اور نہ کوئی ایسی انٹینشن تھی کہ ایکسپینڈ کرتے. اچھا, پھر عباسی دور کے اندر اسپین کے اندر تبدیلیاں کیسی آئی؟ ویسے ایک تو جو عباسیدز تھے ان کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں تھا اسپین کے اوپر, کیونکہ عبد الرحمن بن جو تھے وہ تو امویوں سے نکل کے آئے تھے. تو عبد الرحمن 3 تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت حد تک انہوں نے خود کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا, اور اسپین کے اندر
عباسی کو کوئی عمل دخل نہیں تھا, خود یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے آ کے. لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے, اتنے عرصے میں انٹر میریجز ہونا شروع ہو گئی تھیں. کن کے ساتھ؟ سلیوز تک کے ساتھ. یعنی وہ جب یہ لوگ آئے تھے اس زمانے میں جو سلیوز تھے, بربرز تھے, سہانجا بربرز تھے, سینڈنٹریز تھے, یا جوز تھے, یا مختلف لوگ تھے جو وہاں ایون کرسچنس تھے, یہ لوگ آپس میں انٹر میریجز کرنا شروع ہو گئے تھے, ٹریڈ کرنا شروع ہو گئے تھے, ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے. اسپینش عرب کا ایک تشخص قائم ہونا شروع ہو گیا تھا. اچھا, یہ بات ہمیں بعد میں بھی نظر آتی ہے. مطلب ہمیں 1930s میں جو اسپین کا سب سے بڑا شاعر ہے, جو اسپین کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار ہے, گارسیا لورکا, جسے جنرل فرینکو نے قتل کر دیا تھا اسپینش سول وار میں, وہ ہمیں پچھتاتا ہوا نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ بڑا شاندار دور تھا مسلمانوں کا, جس میں کو ایگزسٹ کر رہے تھے سب لوگ, ایک صحت مند معاشرہ تھا جہاں تھیٹر آباد تھی. یہ گارسیا لورکا لکھتا ہے, جہاں تھیٹر تھے, جہاں تجارت تھی, جہاں لوگوں میں روشن خیالی تھی, جہاں بردباری تھی, جہاں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی. وہ آ کے یہ گارسیا لورکا لکھتا ہے کہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے 1492 کے بعد برباد کر دیا, پوری اسلامی تہذیب کو برباد کر دیا. اچھا, یہ گارسیا لورکا نے لکھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے ٹراٹسکائسٹ گزرے ہیں, ٹیڈ گرانٹ. وہ ایک بار اسپین گئے ہوئے تھے. وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. وہ اسپین گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کھانے کو آرڈر دیا. وہ 7-8 لوگ تھے. وہ ایک خاتون تھیں, اسپینش خاتون. اس خاتون نے آ کے پوچھا کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے. انہوں نے کوئی لمبا چوڑا آرڈر دیا. تو انہوں نے کہا کہ خاتون نے کہ نہیں, آپ اتنا کچھ نہ منگوائیے, آپ 7 لوگ ہیں, اسے آدھا بھی کر لیں گے تو آپ بڑے آرام سے کھا سکیں گے, اور یہ زیادہ اچھی چیز ہے, اور میری طرف سے آپ کو میں یہ آفر کر دوں گی کچھ اسپیشل جو اس نے. وہ آ گیا کھانا, انہوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا. اس کے بعد ٹیڈ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اس خاتون نے مسلمانوں سے صرف کالی آنکھیں نہیں لیں, ان کی میزبانی بھی لی ہے. اچھا, تو یہ جو تصور ہے نا, جو ہمیں انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کا, رشتہ نبھانے کا, میزبانی کا, وزاداری کا, سوفسٹیکیشن کا, یہ جو تصورات تھے یہ اسلام اور مسلمانوں سے, عربز سے آئے تھے یورپ کے اندر, جو کہ اس وقت ہرگز نہیں تھے, اب بھی نہیں ہیں. یہ جو اسپینش مسلم عرب تھے اور جو دوسرے مسلمان تھے وہ کیسے مختلف تھے ایک دوسرے سے وہاں پر؟ ایک تو اپنی وضع قضا میں مختلف تھے, لیکن پھر جب میں نے بتایا کہ جب انہوں نے انٹر میریجز کیں تو اب وہاں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں صدی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرلی بال, کالی آنکھیں, گوری رنگت, یہ عربس اور یورپینس کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج تھا. خواتین کی بھی آپ براؤن یا کالی آنکھیں, گوری رنگت, کرلی بال, آپ کو اسپینش پوری دنیا میں فوری طور پہ پتہ چل جاتے ہیں. پھر جو اسپینش میوزک ہے, آپ اسپینش میوزک اگر سنیں, اس کے اندر ایک صحرائی لوچ ہے. وہ جو گٹار بجاتے ہیں, وہ جو ان کا میوزک ہے, اس اسپینش میوزک کے اندر ایک کھلا پن ہے. جو ڈرم بجانے میں آپ کو جو کھلا پن ان کا نظر آتا ہے, گٹار بجانے میں جو کھلا پن نظر آتا ہے, جو ایک وارفتگی آپ کو ملتی ہے, جو اوپننیس ہے اس میوزک میں, جو کہ ہمیں یورپ کے باقی میوزک میں نہیں ملتی. باقی میوزک میں آپ کو پیتھوس ملتا ہے, اس میں ایک سیرینٹی ضرور ملتی ہے, اس کے اندر آپ کو ٹھہراؤ ملتا ہے, اس کے اندر آپ کو ایک رچاؤ ملتا ہے. لیکن اسپینش میوزک کے اندر آپ کو اوپننیس ملتی ہے, ایک کھلا پن ملتا ہے, جیسے ایک یرننگ ہے, جیسے کوئی اپنے معافی ضمیر کا کھلم کھلا اظہار کر رہا ہے, جیسے کوئی اپنے اندر کی دنیا کو جو تلاطم خیز جو موجیں ہیں ان کو فضا میں بکھیر رہے ہیں. اگر آپ اسپینش میوزک سنیں تو یہ تو بہت عام آبزرویشن ہے اسپینش میوزک کے بارے میں. اچھا, جب عربز گئے اسپین کے اندر تو وہاں پر زبان کون سی تھی, لینگویج کس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ عربز تو عربی ہی بولتے تھے. پھر کچھ افریقہ کی زبانیں بھی تھیں جو نارتھ ایسٹ افریقہ سے گئے تھے. نارتھ ایسٹ افریقہ کی زبانیں موسیٰ بن نصیر کے وہیں تھے اور طارق بن زیاد بھی وہیں تھے, تو وہ افریقن کچھ لینگویجز تھیں جو بولتے تھے. پھر جوز کی اپنی زبان تھی, کرسچنز کی اپنی زبان تھی جو کہ آج کی انگلش نہیں ہے, وہ ذرا مختلف انگلش تھی جو وہ بولا کرتے تھے.
تو ایک زبانوں کا ایک بڑا گریک تھی، لیٹن تھی، یہ سارے، کیونکہ رومن امپائر جب ٹوٹی اور تو ان کا جو اثر و نفوذ ہے وہ سارا اس کے اندر شامل ہوا. اور اس ٹائم تک اسپینش لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی تھی. اسپینش لینگویج ڈیولپمنٹ تقریباً میں نظر آتی 13ویں-14ویں صدی میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے اسپینش لینگویج. اور اسپینش لینگویج کے اندر بھی آپ کو عربی کے بہت سارے لفظ ملتے ہیں. اچھا. آپ اسپینش لینگویج اگر آپ سنیں تو عربی کا آپ کو بہت بڑا رجحان اس کے اندر نظر آتا ہے اسپینش. اب جو جدید اسپینش ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر وہی بات کہ جو اسپینش رائٹرز ہیں وہ بہت سے عربی کے لفظوں کو برتتے ہیں. آپ اگر گارسیا لورکا کے ڈرامے دیکھیں، بلڈ ویڈنگ، یرما، ہاؤس آف برنیڈا البا، شو میکرز پروڈیجس وائف، یہ ایسے خوبصورت پلیز ہیں اور آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ یورپ کے اندر لکھے گئے ہیں. کیونکہ ایسٹرن جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو ایسٹرن تعصبات ہیں مشرقی، جو ایسٹرن رائیولریز ہیں، جو تانے ہیں، تان و تشنی ہے، جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہے، جو خون خرابہ ہے، جو اینیموسٹی ہے، جو ایسٹ سائڈ پہ بہت زیادہ تھی، وہ سارے کا سارا آپ کو گارسیا لورکا کے ڈراموں میں نظر آتا ہے. آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ لورکا اسپینش ہے یا عرب ہے یا ایسٹ سے تعلق رکھتا ہے. آپ اس کی شاعری کو دیکھ لیں، گارسیا لورکا کی شاعری میں آپ کو وہی رومانس نظر آتا ہے، وہی فطرت کے ساتھ رومانس ہے، وہی یرننگ ہے، وہی میلو ہونا ہے اس کا زندگی کے بالکل عام سی باتوں کے بارے میں. اسپین نے آج کی دنیا کو کیا کچھ دیا؟ بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلس لائک ابن عربی، امام غزالی، ابن زیدون، ابن سینا، ابن حشام، ایک گیلیکسی ہے رائٹرز کی، انٹلیکچوئلس کی، فلسفیوں کی، شاعروں کی. اور انہی لوگوں نے ایکچولی اسپین کی بنیاد رکھی ہے. ایک متمدن، خوبصورت، ایک جمالیات سے بھرپور اسپین کی بنیاد انہی لوگوں نے رکھی. اچھا، ابن عربی تھے کون؟ ابن عربی ایک مجتہد تھے، ایک بہت بڑے فلسفی تھے، مسلم فلاسفر تھے. ان کی جو تھیری ہے، جو وحدت الوجود، وہ بہت مقبول ہوئی. وحدت الوجود جیسے ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا میں وہ ذات باری تعالیٰ ہی کا ایمانیشن ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ایبسلیوٹ آئیڈیا ہی کا سارے کا سارا ایکسپریشن ہے جو میں نظر آتا ہے. ابن عربی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہر چیز ذات باری تعالیٰ کا وجود ہی ہے. اچھا. یہ وحدت الوجود جیسے کہ یونٹی آف ایگزسٹنس کا ایک مسئلہ ہے. اس میں مرزا غالب سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، دہر جز یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. وہ کہتے ہیں یہ تو جو ایبسلیوٹ ریئلٹی جسے ہم اللہ تعالیٰ یا ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں، وہ تو اس کا جو حسن تھا، اس نے اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے اس کا جب اظہار کیا تو ہم پیدا ہو گئے. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. تو یہ جو دنیا ہے یہ تو اس کے صرف اس کے اپنے حسن کو دیکھنے کا ایک اظہار ہے. یہ مرزا غالب کہتے ہیں. یہ میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ میں سمجھا سکوں کہ وحدت الوجود کا جو تصور ہے، ہمیں یہ تصور کم و بیش ہیگل میں نظر آتا ہے آگے چل کے. جیسے ہیگل یہ کہتے ہیں کہ ایک جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے وہ ایک ایبسلیوٹ آئیڈیا ہے، اور اس ایبسلیوٹ آئیڈیا سے مختلف آئیڈیاز پھوٹے ہیں. یہ جو آئیڈیا ہے یہ ایلینیشن کا شکار ہے کیونکہ یہ وہاں سے کٹا ہوا ہے، اور یہ جا کے اس کے اندر ضم ہوگا تو یونٹی ایک مکمل ہو جائے گی. یہ ہیگل کہتے ہیں. اس طرح مولانا روم کے اگر آپ مثنوی پڑھیں، وہ شروع میں مثنوی کے شروع میں مثال دیتے ہیں کہ بنسری کے اندر سوز و گداز ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بنسری کا جو سوز و گداز ہے یہ دراصل درخت سے کٹنے کی وجہ سے ہے. وہ درخت بنسری جو ہے اسے کٹی ہوئی ہے، اسی لیے وہ روتی ہے. آپ نے وہ سنی ہوگی مائے نہیں میں کنوں آنکھاں درد بچھوڑے دا. وہ جو بچھوڑے کا درد ہے وہ یہی ہے. اچھا. کہ انسان اپنے اصل سے، اس ایبسلیوٹ آئیڈیا سے، اس وجود سے جو الٹیمیٹ ایک ریئلٹی ہے، اس سے دور ہے، کٹا ہوا ہے، اس میں ضم ہونے کی ایک خواہش ہے، اور یہ وہ چھوڑا ہے.
اس لیے وہ کہتا ہے ماں میں کس کو بتاؤں یہ درد، یہ بچھوڑے کا درد، یہ میں کس کو بتاؤں. بہرحال یہ وحدت الوجود ہے. پھر ان کے نالج کی فلسفی ہیں. وہ نالج 3 طرح کے نالج کی بات کرتے ہیں. کون کون سے؟ ایک تو راشنل نالج، جیسے ہم راشنلائز کرتے ہیں لاجک کے ذریعے چیزوں کو. دوسرا پلیجر سے متعلق جو نالج ہے. تیسرا نالج وہ کہتے ہیں کہ نالج ان اٹ سیلف، وہ جس کا ہمیں پتہ چل نہیں سکتا، جو صرف اسی کو پتہ ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کی ہے. وہ ہم کبھی اس تک پہنچ نہیں سکتے اس نالج تک. یہ ویسے ایمینول کانٹ بھی آگے چل کے ابن عربی کے بعد یہ بات وہ بھی کہتے ہیں. کرٹیک آف پیور ریزن ان کی کتاب ہے جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم تھنگ ایز سچ کیا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے. آج کے جو یورپینس ہیں وہ ابن عربی، امام غزالی، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو نالج ہے، ان کو مانتے ہیں؟ کنٹریبیوشن تو ان کا بہت بڑا ہے. انہوں نے فلسفے کو ایک نئے دور میں لے کے گئے ہیں. چاہے وہ علم الکلام تھا، چاہے وہ ایک مسلم فلسفی تھی جو کہ موجود تھی، اسی میں کام کرتے ہوئے آگے لے کے گئے ہیں. لیکن بہرحال ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے. ویسٹرن فلسفی میں شاید اس طرح سے ٹرینڈز بدل گئے، اس لیے وہ نہ مانے جاتے ہوں، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے یا مسلم فلسفی میں تو ان کی اہمیت بہرحال بہت بڑی ہے. ابن عربی پر تو ہم نے بات کی. امام غزالی جو ہیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ امام غزالی کو ہمارے ہاں جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، دانشور جو طبقہ ہے، وہ بہت بعض اوقات ان کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے جو تعلیم کا سلسلہ تھا، جو سوچنے کا انداز تھا، پروگریسو انداز تھا، اس کو ریگریس کیا ہے. یہ ان کا خیال ہے. بہرحال ان کے پاس اپنے کچھ اس کے دلائل ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارابی اور سینا پہ غزالی کی جو کرٹیک ہے وہ بہت شاندار ہے. فارابی اور سینا جو فلسفر تھے ہمارے، وہ فالو کرتے تھے پلیٹو کی 10 انٹیلیجنس کی تھیوری کو. 10 انٹیلیجنس وہی ہے کہ فرسٹ انٹیلیجنس گاڈ، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نیچے تک آتے ہوئے انسان تک پہنچتے ہیں. وہ جو فرسٹ انٹیلیجنس اور 10th انٹیلیجنس ہے وہ تو غزالی کا میں عرض آپ کے توسط سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے امام غزالی کو اگر سمجھنا ہے تو وہ جو ویسٹرن فلسفرز پہ ان کی تنقید ہے وہ پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے انہوں نے ان کے جواب دیے ہیں. یعنی جو پلیٹو سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا اور فارابی اور سینا نے جسے ایز اٹ از بورو کیا، ان پہ غزالی کی تنقید بہت زبردست ہے. اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اچھا، جو اس ٹائم کا اسپین اور پرتگال تھا وہ کس چیز میں ڈومینیٹ تھا؟ پورا یورپ ڈارک ایجز میں تھا. یہ 16ویں صدی تک ایسے رہا ہے کہ 16ویں صدی تک یورپ ڈارک ایجز میں رہا ہے. اور ڈارک ایجز کا مطلب ہے قانون، انصاف، معاشرت، طرز زندگی، معاملات، تعلقات، سب میں گراوٹ. اچھا. اور مارا ماری، خون ریزی، چھینا جھپٹی، ایکسپلوئٹیشن، غیر متمدن زندگی، یہ سب یورپ کا خاصہ تھی. اس یورپ کے اندر جو 16ویں صدی میں رینیساں ہونا شروع ہوا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 8ویں صدی سے اسپین ایک عروس البلاد بنا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا جو اس کا مطلب انٹلیکچولیزم میں بھی تھا، جو ڈیزائننگ میں بھی تھا، انجینئرنگ میں بھی تھا، جو انتظامی امور میں بھی تھا، جو معاملات میں بھی تھا اور تعلقات میں بھی تھا. وہاں کے جو ریلیشنز تھے وہ بہت پروٹیکٹڈ تھے. جو نارمز تھی، جو موریس تھیں، جو ویلیوز تھیں، جو ٹریڈیشنز تھیں، جو کسٹمز ڈیولپ ہوئے مسلمانوں کے زیر انتظام یا زیر اثر، وہ بہت رچ تھے. جس کا ہم نہیں کہتے، جس کا بار بار عرض کروں کہ یہ اسپینش لوگوں کے، آپ اسپینش مورخین کو پڑھیں، اسپینش رائٹرز کو پڑھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کی کیا وہاں خدمات تھیں. یہ نہیں کہ انہوں نے صرف مسجد قرطبہ بنا دی تھی، انہوں نے پورے جو سوسائٹی تھی اس کو انلائٹن کیا تھا، اور واقعی انلائٹن کیا تھا. وہ یہ نہیں کہتا جیسے انگریز یہاں آیا اور آ کے اس نے انویڈ کیا اور یہاں کے ریچز کو لوٹ کے انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ وہاں کے ریچز کو اٹھا کے بغداد بھیج دیں، یا وہاں کے ریچز کو اٹھا کے کہیں اور کسی اور آقا کے پاس بھیج دیں. مسلمانوں نے وہاں اگر نظام قائم کیا تو وہ نظام تھا، اور ان انڈیجنس لوگوں کو، انڈیجنس جو ریلیجنز تھے ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کو اپنے ساتھ اسیمیلیٹ ہونے کا موقع دیا. اچھا، اتنی کنٹریبیوشن کے بعد اسپین کے اندر جو مسلم امپائر تھی اس کو مشکلات کیا آئی؟ ایکچولی 12ویں صدی میں مسلمانوں کے خلاف ری کانکویستا کی ایک تحریک چلی تھی. اچھا. ری کانکویستا سے مراد تھا کہ کچھ ایسی کیمپینز جو کرسچنز نے
اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے چلائی تھیں. اچھا ویسے تو مسلمانوں نے جو کرسچنس تھے انہیں کافی زمینیں تو دی ہوئی تھی. اب تک تو دنیا میں یہی دیکھا ہے ہم نے کہ وہ لوگ جو لیس پریولیجڈ ہوتے ہیں وہ اپنے دکھوں کو اور محرومیوں کا ملبہ حکمران مذہبی کلاس پہ گراتے ہیں. تو مسلمان حکمران مذہبی کلاس تھے. ری کانکویسٹا کے زیر اثر وہ لوگ جو لینڈ اوننگ کلاس نہیں تھی, جو سرفس تھے, جو سلیوز تھے, جو محنت کش تھے یا انڈر پریولیج تھے, وہ اکٹھے ہوئے. یہاں پھر سائر اور وسائل کی بات آ گئی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہماری زمین ہے اور اس زمین پہ عربز آ کے بیٹھے ہیں باہر سے, تو وہ جو اپنی محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے ان کے خلاف ری کانکویسٹا کی تحریک کیمپینز کی صورت میں چلنا شروع ہو گئی مختلف جگہوں کے اوپر. ایونچولی وہ کامیاب ہوئے ان کو گرانے میں. ڈان پلایو جس کے مجسمے آج بھی اسپین میں ہیں, وہ کون تھا, اس کی کیا ایفرٹس تھی؟ اسپین میں جو کیتھولک کرسچنس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زمین پہ مسلمانوں نے آ کے قبضہ کیے اور انہیں نکالنا ہے. جب تک مسیحی حکومت قائم نہیں ہوگی ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا. اس کا اظہار جہاں مختلف جگہوں پہ ہو رہا تھا, کہیں کامیاب ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا. استوریا کے اندر یہ کامیاب ہو گیا. ڈان پیلایو استوریا میں تھے. ڈان پلایو نے ان کے خلاف بغاوت کی, اس کی بغاوت کامیاب ہو گئی. اچھا کہتے ہیں پہلے گرفتار بھی ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے وہاں سب سے بڑی غلطی کی کہ اس کو قتل نہیں کیا, اس کو گرفتار کیا, وہ فرار ہو گیا. فرار ہونے کے بعد اس نے اپنا کنگڈم قائم کر لیا. ہاں لیکن میرا خیال ہے قتل کرنے میں شاید ایسا نہ ہوتا کہ اس کو قتل کرنے سے بغاوتیں رک جاتی. قتل کرنا ان کے لیے شاید پھر وہی بات ہے بٹ صاحب کہ جب آپ کسی جگہ نظام قائم کرتے ہیں تو آپ یک جنبش قلم یا یک جنبش لب کسی کو قتل نہیں کرتے, کیونکہ وہ بادشاہتیں نہیں تھیں اور ایسی اسٹرانگ بادشاہتیں نہیں تھیں. وہاں یہ 800 سالوں کے اندر اندر بہت زیادہ دستور سازی ہوئی تھی, قوانین بن گئے تھے, انسانی جان کا احترام تھا. بغاوتوں اگر تھیں تو انہیں کچلا جاتا تھا, تو ایسے روتھلیسلی کچلا بھی نہیں جاتا تھا. اسی لیے لوگ بار بار بغاوت کر بھی لیتے تھے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مزاج نہیں تھا, جہاں آپ اتنی ترقی کر رہے ہیں, جہاں آپ اتنا کچھ انٹلیکچولیزم کو پروموٹ, فلسفے کو اور ادب کو اور شاعری کو پروموٹ ہے, وہاں آپ قتل و غارت نہیں. یہ کوئی روس نہیں تھا جہاں اپنے مخالفین کو آپ قتل کر دیتے ہیں, یا یہ کوئی باربیرین کوئی ایسی لوگ نہیں تھے. یہ بہت سویلائزڈ لوگ تھے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. اس لیے ڈان پیلایو کی جو بغاوت تھی وہ کامیاب ہو گئی. ڈان پیلایو کے پاس ایک بہت بڑی وجہ تھی لوگوں کو اکٹھا رکھنے کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی زمین کے اوپر قبضہ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ لیس پریولیجڈ ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے جو کہ کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ انہیں اس ٹریڈ میں, اس اکنامک جو اکنامک پراسپیرٹی ہے اس کے اندر حصہ نہیں مل رہا. یہ دنیا میں ہر جگہ لڑائی یہ ہے. جب لیس پریولیجڈ لوگوں کو, انڈر پریولیجڈ لوگوں کو معاشی خوشحالی میں آپ شامل نہیں کرتے تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. پھر وہ کبھی آپ کے مذہب کو اٹیک کرتے ہیں, کبھی نسل کو کرتے ہیں, کبھی وہ آپ کی زبان کو کرتے ہیں. یہ تنازع ہمیں ہندوستان کے اندر بھی اسی طرح ملے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہے وہ کس چیز کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے, وہ کس جذبے کو ابھارتا ہے اور اس ابھارنے کے بعد استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے. ڈان پیلایو نے ان کے معاشی بدحالی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور ایونچولی اپنی ایک کنگڈم بنا لیا استوریا کے اندر. یہ پہلا موقع تھا. اس کے بعد ہمیں لیون میں نظر آتے ہیں, اس میں سیبل میں نظر آتے ہیں, اس کے بعد ہمیں کیستیلا میں نظر آتے ہیں. اب یہ جگہ جگہ بغاوتوں سے بننا شروع ہو گئے. پھر کیستیلا اور لیون کے شہزادے اور شہزادی نے, ایزابیلا اور فردینند نے شادی کر لی. شادی کر کے وہ اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے پہلے سے جو کرمبل کر رہی تھی مسلمانوں کی حکومت, اس کے خلاف بغاوت کی اور 1492 میں ایک کرسچن کنگڈم قائم کر لی اسپین کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے اسپین سے مسلم امپائر کے ڈاؤن فال کی وجہ آخر کیا تھی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.